जनाब हम बात कर रहे थे कि इंसान जो है वो कभी भी अपने जज्बात को जो है ना वो छुपा के नहीं रख सकता. उसको अपने जज्बात का इजहार जो है ना वो कभी ना कभी करना पड़ता है और किसी ना किसी शक्ल में करना पड़ता है. बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो अपने जज्बात को छुपा के रखते हैं और बहुत नुकसान भी करते हैं इस चीज़ का. तो जनाब अगर हम इस बारे में बात करें कि हमारे उर्दू अदब में जज्बात के इजहार के लिए एक सिंफ जो है वो मुकर्रर है और उसका नाम है शायरी. तो शायरी के ज़रिए अक्सर औक़ात जो शायर हज़रात है ना वो अपने जज्बात का इजहार करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और इस टाइम पे उनके जहन में क्या चीज़ चल रही है. तो अगर हम बात करें आज के प्रोग्राम के हवाले से तो जनाब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक बीमार शख्सियत जो है वो मौजूद है. उनका नाम है वकास साजिद साहब और वो डिस्का से रिहाइश पजीर हैं और अभी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. अभी थोड़ी देर तक हम उनको ऑनर जो है वो अपने साथ लेंगे और उनके साथ सवालात और जवाबात का सिलसिला जो है वो जारी सारी रखेंगे. और मैं आपको बताती चलूँ कि वो जो है शायर हैं और बड़े अच्छे शायर हैं. वो नज़म और गज़लियात के ऊपर बहुत अच्छा अबूर रखते हैं. तो जनाब बढ़ते हैं उनकी जानिब और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जो है ना वो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह. सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे पास आए और FM 101 सियालकोट की पूरी टीम की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ. जी बहुत शुक्रिया और मैं भी तहे दिल से ममनून हूँ आपकी पूरी टीम का और ज़ाहिद भाई साहब का कि जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और जिनकी खुलूस दावत पे बंदा ना चीज़ जो है वो हाजिर हो गया. बहुत शुक्रिया सर. सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना मुफस्सल से तारुफ जो है ना वो हमारी ऑडियंस को करवाएं, अपने बारे में आप बताएं, क्योंकि नाम तो मैं आपका बता चुकी हूँ लेकिन आप क्या करते हैं, आपका क्या पेशा है और शायर होने के साथ साथ आपकी क्या मसरूफियात हैं, इस हवाले से भी हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएं. जी जहाँ तक ज़रिया माश का तल्लुक़ है तो मैं सिविल हॉस्पिटल लस्का के अंदर जो है ना वो एज आ फार्मेसी टेक्नीशियन सर्जिकल ER के अंदर सर्जिकल एमरजेंसी में जो है ना वो फ्राई सर अंजाम दे रहा हूँ. ठीक है. और जो अदब है, जो शायरी है, ये एक जीने का सहारा भी है. ठीक है. और एक फितरी तौर पे खुदा ने इन चीज़ों से नवाजा भी है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो सर मुझे ये बताएं कि आपका अदब से रुझान जो है वो कब और कैसे जो है वो इस्तवार हुआ और शायरी का ही आपने इंतखाब क्यों किया? असल में जो आर्टिस्ट होता है, कोई भी आर्टिस्ट हो, वो चाहे अदाकारी के हवाले से है, चाहे वो इल्म मौसीकी के हवाले से है या वो इल्म अरूज़ फ़न शायरी के हवाले से है, अल्लाह ताला ने हर फ़नकार को जो है वो जो तख्लीकाना जो सलाहियतें हैं इनसे नवाज के दुनिया में भेजा होता है. एक ख़ास मौके के ऊपर वो उसका इजहार होना होता है. जब मिज़राब के ऊपर या साज के ऊपर चोट लगती है तो उस वक्त फिर आवाज़ पैदा होती है. तो ये है कि ये तो अल्लाह ताला ने वदीयत की होती हैं चीज़ें. तो बस 2010 के अंदर जो है इसी तरह जो है वो शेर गोई की तरफ तबीयत माइल हुई. तो ये अचानक से आपको ख्याल आया कि आपको शायरी जो है उसकी जानिब राग़िब होना चाहिए या पीछे कोई सोच थी? ये समझ लें कि एक इसको आप हादसा कह लें. अच्छा. और उस हादसे ने जो है मेरे अंदर का जो शायर है उसको जगा दिया. और इस तरह आप अगर असातिज़ा को पढ़ते हैं उनकी सवानह उमरी को तो आपको मिलेगा कि एक ख़ास वक्त के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चोट, कोई ना कोई ऐसी वजह बनी जिससे उनके अंदर का फनकार बेदार हुआ. बिल्कुल. तो आप अपने मुताले में किसी और शायर का जो कलाम है उसको भी रखते थे, आप किसी से इंस्पायर हुए? जी बिल्कुल. आपके पसंदीदा शायर कौन है? जी ये बहुत समझ लें कि मेरा फेवरेट सवाल है कि मेरे पसंदीदा शायर कौन है. मैंने दाग देलवी जो हैं, अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है. ठीक है. उनका लहजा और ख़ास तौर पे जो उर्दू मुहावरों का खूबसूरती से इस्तेमाल है, ठीक है, और एक उनका जो लहजा है वो दिल नशीन लहजा वो मेरे दिल को बहुत पा गया. बिल्कुल. दाग देलवी तो एक हमारे उर्दू अदब का नाम है और शायरी के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका तो कोई सानी नहीं. अपने वक्त के वो बड़े पाया के वो शायर थे. तो बिल्कुल अगर आपने उनसे इंस्पायर होकर शायरी स्टार्ट की है तो यकीनन बहुत अच्छा है. अब मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ नज़में ही लिखते हैं या गज़लियात की जानिब भी आपका रुझान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गज़लियात भी कहता हूँ. ठीक है. और जहाँ कोई तख़य्युल, कोई ख्याल, कोई सोच, नज़्म जो है ठीक है उसका पैरहन का मुतालबा कर रही हो, जहाँ वो ख्याल इस चीज़ का तकाजा कर रहा हो
کہ وہ اس کو نظم کا جو ہے وہ لبادہ پہنایا جائے اور نظم میں وہ اچھے طریقے سے بیان ہو، تو پھر الحمدللہ نظم بھی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اپنی سوچ کو لفظوں کا روپ دینے کے لیے شاعری جو ہے وہ ایک بہترین انتخاب ہے؟ جی بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ آپ کے جذبات اور احساسات کو مکمل طور پر عیاں کر کے رکھتی ہے؟ جی بالکل. غالب نے کہا تھا کہ کھولتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. واہ کیا بات ہے. تو بہت خوبصورت آپ نے شعر کے ساتھ اپنی بات جو ہے اس کو مکمل کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ زیادہ تر کن موضوعات پہ مبنی ہوتی ہے؟ کوئی خاص موضوع آپ نے رکھا ہوا ہے یا آپ رینڈملی ہر موضوع کے اوپر ہی لکھتے ہو؟ شاعر اصل میں جو بھی اس کی کیفیات ہوتی ہیں وہ ایک کیفیت میں تو نہیں رہتا سخن وغیرہ، تو کیفیات جو ہیں وہ مختلف بدلتی رہتی ہیں. تو جو کیفیات جس طرح کی کیفیات ہوں وہ پھر اسی طرح ہی نظم ہوتی ہیں. اگر آپ اساتذہ کے دیوان دیکھیں تو اسی میں بھی یہی سلسلہ ہے. تو جس طرح کی وہ ایک کیفیت ہو اس کو نظم کیا جاتا ہے. کبھی الحمدللہ نعت بھی کہتے ہیں، حمد بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہے وہ اس میں ایک اپنی نظم سنانا چاہتا ہوں. جی بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ اپنا کلام جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. جب یہ الیکشن کے دنوں کی بات ہے، 2024 کے انتخابات کا سلسلہ تھا. جی جی. تو میں گھر سے مارننگ واک کے لیے نا صبح ہر روز مارننگ واک کے لیے نکلتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ گلیوں کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر چوراہے کے اوپر جو ہے وہ بینرز لگے ہوئے ہیں، فلیکسز لگی ہوئی ہیں. بالکل. جو امیدوار تھے. جی جی بالکل. الیکشن کے دنوں میں تو ویسے ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ. اس قدر وہ میں نے دیکھا کہ وہ چلتے چلتے ہی، جس طرح آپ نے کہا کہ کس طرح کا موضوع سخن، وہ چلتے چلتے جو ہے نا ایک تخیل میرے ذہن میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ جب میں واپس مارننگ واک سے واپس آیا تو میں نے وہ نظم کہی. ٹھیک ہے. اور نظم کا عنوان ہے کہ خوابوں کے خریدار. اور کہ شہر سجنے لگا کاغذ کے حسین پھولوں سے. شہر سجنے لگا کاغذ کے حسین پھولوں سے، شاخ امید پہ کھلنے لگے موہوم گلاب. شہر سجنے لگا کاغذ کے حسین پھولوں سے، شاخ امید پہ کھلنے لگے موہوم گلاب. محفلیں جمنے لگی شہر کے چوراہوں پر، اپنے چہرے پہ سجائے ہوئے مسکان کا نور، گنگناتے ہوئے پیمانے وفا کے نغمے. آ گئے خوابوں کے خریدار یہاں. اپنے چہرے پہ سجائے ہوئے مسکان کا نور، گنگناتے ہوئے پیمانے وفا کے نغمے. آ گئے خوابوں کے خریدار یہاں. بات کرتے ہیں تو لفظوں سے مہک آتی ہے، بات کرتے ہیں تو لفظوں سے مہک آتی ہے، سننے والے کی طبیعت ہی بدل جاتی ہے. ایک کنگال کو سلطان بنا دیتے ہیں، ایک کنگال کو سلطان بنا دیتے ہیں، یہ خیالوں میں خزانے ہی لٹا دیتے ہیں. ایک کنگال کو سلطان بنا دیتے ہیں، یہ خیالوں میں خزانے ہی لٹا دیتے ہیں. 5 سالوں میں بس ایک بار نظر آتے ہیں، ووٹ لے کر یہ پرستان چلے جاتے ہیں. واہ کیا بات ہے بھئی، آپ نے کرنٹ افیئر کو بڑے اچھے انداز میں اپنی نظم کی شکل میں ڈالا ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا کلام جو ہے وہ زیادہ تر کرنٹ افیئرس کے اوپر ہی مبنی ہے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. شاعر جو ہے وہ ماحول سے بے خبر ہو کے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. بالکل. تحریک تو وہیں سے ملتی ہے، معاشرے سے ملتی ہے. جو اس کے اندر کا احساس ہے وہ ایسا تو نہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور وہ رومانوی تاثرات کا اس کے قلب و ذہن پہ غلبہ ہو. جو بھی ماحول کے اندر جو بھی فضائیں ہوں گی وہ ایک اچھی حساس انسان کے اوپر لازمی اثر انداز ہوگی. اب میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ میں نے وہ کہا تھا کہ شکم کی آگ سے جب جسم جلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. شکم کی آگ سے جب جسم جلنے لگتا ہے، ہماری آنکھ کا چشمہ ابلنے لگتا ہے. میں کیسے چھیڑوں گلابوں کی داستاں عاجز، ہوائیں بدلیں تو لہجہ بدلنے لگتا ہے. بہت خوب.
ہوائیں بدلیں تو لہجہ بدلنے لگتا ہے. بہت خوب, زبردست. تو جناب مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے شاعری جو ہے اس کو بنیادی طور پہ سیکھا ہے کسی سے؟ کیا شاعری میں آپ کے کوئی استاد بھی ہیں؟ جی, جب میں نے 2010 میں شعر کہنے شروع کیے, طبیعت شعر گوئی کی طرف مائل ہوئی. جی جی. تو جو میرے ہم عصر شعراء تھے اور جو مقامی شعراء تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا کہ اس طرح میں شعر کہہ رہا ہوں, لیکن شاید ان کے پاس ٹائم نہیں تھا ہے, یا ظاہری بات ہے ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. اور کیونکہ جس کا جو ہے جنون ہو شاعری, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لازمی سکھاتا بھی ہے اور سیکھتا بھی ہے. اب میرے تصرف سجاد واحد صاحب ہیں, تو یہاں یہ قمر اعجاز صدیقی صاحب ہیں جو میرے ساتھ ہیں, تو یہ الحمدللہ میں نے ان کو علم عروض سکھایا بھی ہے, اور ان کی شاعری سے جو وہ چیزیں جو ہے وہ آشکار بھی ہے. تو یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے نہ صرف سیکھا ہے بلکہ اب آپ آگے سے سکھا بھی رہے ہیں نئی نسل کو بطور استاد, تو یہ غلط نہ ہوگا؟ جی بالکل. جو علم ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ایک پاس رہنے والی چیز کا نام ہی نہیں, بالکل اس کو بانٹنا پڑتا ہے. اس کو بانٹے فیض اسی چیز کا نام ہے. ایسے ہی. اور جو لوگ میری جو سیکھنے کا جذبہ تھا اس کو محسوس نہیں کیا ہے, تو میرا خیال ہے وہ خود بھی کوئی اتنے ان کو دسترس نہیں تھی فکر و فن کے اوپر. تو الحمدللہ شاعری کی اگر سیکھنے کی اور بات کی جائے تو میں 2 کتابوں کو جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں جن سے مجھے بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع ملا. اس میں ایک کتاب الطاف حسین حالی صاحب کی ہے, مقدمہ شعر و شاعری. اچھا ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ ہر شاعر کو کرنا چاہیے جو بھی سخن گوئی کی طرف جس کی طبیعت مائل ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑی جامع کتاب ہے. ٹھیک ہے. مقدمہ شعر و شاعری. اور دوسری کتاب جو فن عروض کے اوپر ہے جی, وہ مظفر وارسی صاحب کی کتاب ہے. اچھا ٹھیک ہے. شعر و قافیہ. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کتابیں جو ہے نا, اگر کوئی بندہ پورے انہماک کے ساتھ ان کا مطالعہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو وہ فکر و فن پہ کافی حد تک اس کو دسترس ہو جاتی ہے. باقی تخیل اور مقدمہ شعر و شاعری پڑھیں تو اس میں تخیل تو وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کے نکلتا ہے. ہر بندے کا ایک ڈفرینٹ ہے, جیسے وہ چیز کو پرکھتا ہے, جیسے وہ مناظر کو دیکھتا ہے, اور جیسے وہ پھر آگے وہ اس میں تخیل تو وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کے نکلتا ہے. ہر بندے کا ایک ڈفرینٹ ہے, جیسے وہ چیز کو پرکھتا ہے, جیسے وہ مناظر کو دیکھتا ہے, اور جیسے وہ پھر آگے وہ اسلوب اس کا ہوتا ہے. بالکل جناب ایسے ہی ہے. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کے اندر اپنا سوال جو ہے اس کو مکمل کیا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنی زبردست شاعری کرتے ہیں, تو کیا آپ صاحب کتاب بھی ہیں؟ آپ کی کوئی کتاب آ چکی ہے؟ جی بالکل. میرا 2 ماہ قبل جو ہے وہ غزلیات کا اور نظموں کا جو شعری مجموعہ ہے, اچھا, آبشار حیات, وہ چھپا ہے. نام تو بڑا منفرد تھا آپ نے رکھا ہے, آبشار حیات. تو اس کا نام کے پیچھے محرک کیا ہے؟ ہاں, اصل میں جو آبشار حیات ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس جو غزل ہے وہ بھی کبھی انسانی زندگی کیفیات کی طرح ہی ہوتی ہے, کہ اس میں انسانی زندگی کیفیات نظم ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو آبشار بھی کبھی دیکھیں, پہلے وہ پہاڑوں سے نکلتی ہے, پھر نیچے پتھروں پہ گرتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے منزل کی طرف چلتی رہتی ہے. تو میرا ایک شعر تھا کہ غم و الم کی چٹانوں سے سر پٹکتے ہوئے, غم و الم کی چٹانوں سے سر پٹکتے ہوئے, رواں دواں سوئے منزل ہے آبشار حیات, رواں دواں سوئے منزل ہے آبشار حیات. واہ, کیا کہنا ہے, بہت خوب. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو شاعر تصور کرتا ہے. ہر کوئی جو لکھنا یا پڑھنا جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک شاعر ہوں. تو خاص طور پہ ہماری آج کی موجودہ جو نسل ہے, یوتھ جو ہے, اس کے اندر بہت سارے شاعر حضرات ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دور حاضر کی شاعری کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں جہاں تک آپ نے کہا نا, ہر بندہ اپنے آپ کو شاعر تصور کرتا ہے, بالکل. تو وہ صرف شاعری میں نہیں ہے, وہ اور بھی اس طرح کے ہیں. اگر آپ کو آپ اجازت دیں تو میں چاہت فتح علی خان صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام ہے تو اس کو آپ اس پہ مکمل دسترس ہو
پہلے اس فن کے اوپر سیکھا جائے بالکل اور فن پہ محنت ہو بالکل اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ کریں. بالکل. اب میرا ایک شعر تھا کہ جو بھی شہرت کے جی جی بالکل آپ کنٹینیو کریں کہ جو بھی شہرت حاصل کرتا ہے اس کو یقیناً اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو اس کی فیلڈ ہے اس کے اندر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے اور اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اصل میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو موسیقی کے حوالے سے متعارف کروا رہا ہے یا شاعری کے حوالے سے متعارف کروا رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ ایک فن ہے. ایک ہوتا ہے شوقیہ فنکار بالکل اور ایک جو ایک تربیت یافتہ ہوتا ہے, مکمل وہ فن کے اوپر محنت کرتا ہے, فکر کے اوپر محنت کرتا ہے اور جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی فن کی ان پہ وہ محنت کر کے جو منظر عام پہ آتا ہے. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے بالکل تو انسان بس جو بھی نئے فنکار ہیں جو مبتدی ہیں جو ابتدا سے جو ہے نا وہ چلتے ہیں وہ فوراً یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شہرت مل جائے. بالکل. یہ وہ جو درمیان والا جو محنت والا بالکل اور جو فنی ریاضت والا جو ایک پیریڈ ہے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے فوراً یہ چاہتے ہیں یہ ہوتا ہے. لیکن میں نے اس پہ نا آپ کو ایک کتاب سنانا چاہتا ہوں. اب دیکھیے گا کہ کتاب میں نے کہا تھا کہ جو بھی شہرت کے حسین دام میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی شہرت کے حسین دام میں آ جاتے ہیں وہ کسی فن کی بلندی کو کہاں پاتے ہیں. واہ کیا بات ہے. جو بھی شہرت کے حسین دام میں آ جاتے ہیں وہ کسی فن کی بلندی کو کہاں پاتے ہیں. جن کو تاریخ میں ہونا ہو امر اے عاجز, خود نمائی کبھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں. بہت خوب, بہت خود نمائی کبھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں. بہت زبردست. یہی وہ بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ موجودہ دور میں ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ پوئٹ یا رائٹر جو ہے وہ لگا کے رکھتا ہے. تو بالکل آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے. کچھ واپس پڑھتے ہیں. جی بالکل, میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑا ایک اہم پیغام ہے ایسے لوگ جو طبعاً فطرتاً سخن گوئی کی طرف مائل ہیں کہ وہ لازمی جو ایسی کتابیں پڑھیں جو فن شاعری کے حوالے سے معتبر کتابیں ہیں. جیسے کہ میں نے ذکر کیا اس میں مظفر وارثی صاحب کی کتاب ہے شعر و قافیہ, اس میں حالی صاحب کی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری. تو وہ فوراً جو ہے نا وہ گھر سے قدم باہر نکلتے ہی جو ایک عالمی شہرت کی جو خواہش ہے یہ ایک سمجھ لے کہ زہر قاتل ہے ایک اچھے فنکار کے لیے. جب انسان جو ہے نا وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے یا وہ اس چیز کا سزاوار ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا اہل ہو جاتا ہے تو خدا خود اس کو وہ چیزیں نواز دیتا ہے. بالکل. تو وہ جبرن اور سیکھے بغیر جو ہے وہ اس پہ نہ کریں کیونکہ یہ ایک رسوائی ہے. نہیں, اصل میں کوئی بھی جو ہے وہ مصرع راہ چلتے ہوئے کسی وقت بھی جو ہے نا ایک مصرع ذہن میں آ جاتا ہے اور جب تک وہ اس مصرے پہ کام کرنا یا اس مصرے کو آگے لے کے چلنا, یہ جب بھی ہمیں پرائیویسی ملتی ہے, تنہائی ملتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس پہ کام ہوتا ہے. لیکن وہ ایک مصرع اور ایک عنوان اور وہ ایک کیفیت وہ جو ہے ہم اس کو گرفت میں لے آتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو تھی خوابوں کے خریدار والی نظم جو تھی تو وہ اس طرح سر راہ چلتے چلتے جو ہے وہ میں نے وہ بینرز دیکھے تو ایک سوچ اور ایک خیال پیدا ہوا. عام طور پر زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ شاعری جو ہے وہ مقصد تو یہی سمجھ لیں کہ ایک اپنے جذبات کو, اپنی کیفیات کو ایک خوبصورت پیرائے کے اندر خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنا.
بالکل ایسا ہی ہے. وہ چاہے موسیقی کی طرف ہے وہ شاعری کی طرف ہے تو اس کے جو جذبات ہیں وہ خوبصورت پیرائے کے اندر جو ہے نا وہ پیش ہونے چاہیے. پیش ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور شاعر تو ظاہر بات ہے اپنی فطرت سے ہوتا ہے, اس کو فطرتاً ودیت ہوتی ہیں یہ باتیں. تو کیا شاعری جو ہے وہ کبھی انسانی زندگی کے اوپر منفی اثرات بھی مرتب کرتی ہے یا ہمیشہ مثبت اثرات ہی اس کے آتے ہیں؟ اگر شاعری اچھی ہوگی تو اس کے, اب دیکھیں اگر ہم اس وقت شہر سیالکوٹ کے اندر ہیں بالکل اور یہاں ہمارے جو قومی شاعر ہے علامہ اقبال صاحب, بالکل تو ان کی شاعری نے دیکھ لیں کیسے اثرات مرتب کی ہے. بالکل آج ہم اس وقت جو ہے آج بھی ایک ان کو استاد آزاد مانتے ریاست ہیں. کے اندر بالکل ہے اور غلامی کا جو جبر ہے, غلامی کے دکھوں سے یہ جو ہمارے دل نہ آشنا ہے, جی جی اس میں اقبال کی شاعری کا تو بڑا اہم کردار ہے. بہت زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت زبردست انداز میں آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے. اب ٹائم جو ہے وہ بہت ہی مختصر سا رہ چکا ہے تو اب ہمیں آپ سے اجازت بھی لینی ہے, لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی پیغام جو ہے وہ میں یہی دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے جس معاشی بحران کا شکار ہے, تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ آپس میں مل بانٹ کے دکھ جو ہمارے دکھ ہیں ان کو آپس میں ہم مل بانٹ کے جو ہے نا وہ ان کی تاثیر کو کم کریں, ان کی اثر انگیزی کو کم کریں, خوشیاں بانٹیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اپنی برداشت کو اس کا لیول ہم جو ہے وہ بڑھائیں. اور کیونکہ اس وقت اللہ کرے, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے, مبارک دن, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو جو ہے اس کے اندر جو اس وقت معیشت جو ہے وہ تباہی کی دہانیوں میں پہنچ چکی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا کرم کرے اور معاشی بہتری آئے اور اس معاشی بحران سے یہ ملک نکلے. آمین آمین. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہماری جو یوتھ ہے یا نئی جو جنریشن ہے وہ کتابوں سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے, تو آپ جب صاحب کتاب بنے ہیں آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ جی یہ اس کو آپ بلیسنگ کہہ لیں, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ کہ میری کتاب جو تھی وہ تقریباً 3 یا 4 دن کے اندر وہ ساری تقریباً سیل ہو گئی. میرے پاس صرف 20 یا 30 کاپیاں پڑی ہوئی ہیں تو سیل ہوئی. یہ نہیں کہ میں نے گفٹ, ہاں ایسے نہیں تھا. اور ہمارے ڈسکا کے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں محترم منور علی کانو صاحب, انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا. زبردست. تو یہ تو آپ کے لیے باعث سعادت والی بات ہوئی کہ آج کے دور میں بھی آپ کی کتاب جو ہے وہ بک رہی ہے اور ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہے. یہ میرے لیے کم جو ہے نا خوشی کی بات تھی, اور خوشی سے زیادہ حیرت کی بات تھی, کیونکہ جب آپ کے پاس موبائل ہے بالکل, اور ایون کہ میں اگر اس میں شیئر کرنا چاہوں ایک بات اگر وقت ہے تو کہ ایک میڈیکل اسٹور پہ میں دوائی لینے کے لیے گیا تو ان کے پاس میری کتاب تھی. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک مدت کے بعد جو ہے نا میں نے کسی شاعری کی کتاب پڑھی ہے, جو سیل مین تھا ادھر میڈیکل اسٹور. تو میں آپ کے پاس آپ نے اور بھی لکھی ہوئی کتابیں, میں نے کہا جی ایک دیوان میرا چھپا ہوا. کہتا ہے جب آپ کی میں نے یہ کتاب پڑھی ہے میرے اندر جو پرانا شوق تھا نا وہ ایسے تازہ ہو گیا, اور میں دوبارہ گیا اور آج یہ کتاب لے کے وہ ناصر کاظمی کی کتاب لکھا رہا تھا. زبردست. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار وہ لوگ کتاب کی طرف پڑھنے کی وجہ سے اتنا وہ انسپائر ہوئے ہیں کہ اب جا کے وہ دانستہ گیا اور جا کے وہ بک سینٹر سے کتاب لے کے بات وہی آ جاتی ہے نا کہ معیاری جو لکھا ہوا ہے لوگ آج بھی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ غیر معیاری کتب کی باعث لوگ جو ہیں وہ کتابوں سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. اور وہ جو ایک پروپیگنڈا ہمارے سامنے آتا ہے کہ جی یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ جو مثال ہے اس کے بعد تو اس کی تردید ہو جاتی ہے کہ بھئی آخری صدی تو بالکل بھی نہیں ہے کتابوں سے عشق کی. دیکھیں میر نے کہا تھا کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز. یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ کتاب کی آخری صدی, کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز, تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. آپ دیکھ لیں اس کی بات کے اندر کتنی صداقت ہے میر صاحب کی. بالکل ایسے ہی ہے. آج تک ان کا دیوان جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے, لوگ نہ صرف اس کو پڑھتے ہیں بلکہ اس کے شدائی ہیں. ایسے ہی ہے.
تو بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ جو نشست ہے وہ بہت خوبصورت رہی، آپ نے تمام سوالات کے اتنے مفصل اور اچھے انداز میں جواب دیے. یقیناً ہماری آڈینس جو ہے اس نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور یہ جو ہمیشہ سے بات کہی جاتی ہے کہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے، اس حوالے سے آپ کی مثال جو ہے وہ زندہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے FM 101 کی پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور آپ سے اجازت بھی چاہتی ہے. اور انشاءاللہ ہم موجودہ پروگرامز میں بھی آنے والے جو نئے جو اپ کمنگ شاعر حضرات ہیں جن کی کتابیں آ رہی ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہم انٹروڈیوس کریں گے اپنے پروگرام میں، تاکہ جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ سکے، لوگ اس سے اجاگر ہو سکیں اور انہیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی اچھا لکھنے والے افراد جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ہی سر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ آنے کا، قیمتی وقت دینے کا، بہت بہت شکریہ میری جانب سے اور FM 101 سیالکوٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ سر. خدا حافظ. FM 101 سیالکوٹ آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن. شہر اقبال کی آواز، ریڈیو پاکستان FM 101 سیالکوٹ. This is FM 101.